अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी एंड के एंड वेलकम टू टुडे विद एंड के। नाज़रीन, मेरी हमेशा से ये कोशिश है और ये कोशिश रहेगी कि मैं यूथ को प्रोमोट करूं और यूथ के मुतलिक अहम चीज़ें आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने लेके आऊँ। बिकॉज जिस तरह इंग्लिश में कहा गया है दैट यूथ कैन बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। तो आज इसी सिलसिले में नवाबज़ादा मीर जमाल खान रिसानी साहब से मेरी मुलाकात है, आज इंटरव्यू है। इस वक्त नवाबज़ादा मीर जमाल खान रिसानी साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला बलूचिस्तान बराए यूथ अफेयर्स भी है। हमें पता है बलूचिस्तान में यूथ पर उस प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से होना चाहिए था। इसी सिलसिले में और भी मीर जमाल खान रिसानी साहब से अहम मौज़ूआत पर, अहम ज़िंदगी के अहम पहलू पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो आया मिलकर जमाल खान रिसानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जमाल साहब, वेलकम टू टुडे विद एन के। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। सबसे पहले ये बताइए, बलूचिस्तान में जहाँ पर यूथ को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता या उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, आप कोऑर्डिनेटर बलूचिस्तान बराए यूथ अफेयर्स है, इस हवाले से आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं? सबसे पहले तो मैं ये एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो जैसे कि आप कह रहे हैं कि यूथ को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसकी सबसे बड़ा मसला ये है कि यूथ को अपने हक़ का खुद ही अवेयरनेस नहीं है कि मतलब हमारे हकूक़ में क्या है, हमारे लिए क्या रखा गया है, हम क्या कर सकते हैं और हमारा एज ए यूथ शिनाख्त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि क्योंकि बलूचिस्तान जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और रुकबे के लिहाज से, लेकिन फिर भी हमारा बदकिस्मती ये है कि अभी तक हमारे जो नौजवान हैं उनकी कोई यूथ पॉलिसी नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ड्राफ्ट हुआ है, ट्रांसलेट भी हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो जब से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं अब्दुल खालिक अज़ारा साहब की टीम में और हमारे जो सेक्रेटरी है इसाक जमाली साहब और जो हमारे डायरेक्टर यूथ अफेयर्स हैं उनके साथ हम क्योंकि ये एक टीम वर्क है, उनके साथ मिलकर हम ये यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि ये यूथ पॉलिसी जब ड्राफ्ट होगा और इम्प्लीमेंट होगा, इससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्योंकि ये यूथ पॉलिसी सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ एजुकेशनल बेसिस पे नहीं रखा, इसको हम लोग दो डोमेन में डिवाइड किया है। पहला डोमेन तो ये है फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग में एजुकेशनल बेसिस आपके इंस्टीट्यूशंस और दूसरे वगैरह हो गए। दूसरा है आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग, जिसमें आपके जो क्योंकि आपको पता है कि हमारे ये जो नौजवान हैं टैलेंटेड हैं लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और सो इस डोमेन को हमने इसीलिए रखा है कि उनकी जो नौजवान की जो टैलेंट है उनको हम हाईलाइट कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें। जिधर वो फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से वो सरवाइव कर सकते हैं ज़िंदगी में या किसी और टैलेंट के या आर्ट के, उसको क्यों नहीं हम तरजीह दें, उसको क्यों नहीं। कब तक ये पॉलिसी से आप लोगों की इस पॉलिसी से यूथ मुस्तफ़ीद होगी? टाइम भी बहुत कम है आप लोगों के पास। जी देखिए जी, ये सबसे पहले तो ये मुझे दुख भी होता है कि मतलब ये चीज़ें बहुत पहले होने चाहिए थी, क्योंकि बलूचिस्तान का यूथ जो पॉपुलेशन है आधे से ज़्यादा यूथ है, तो ये चीज़ें पहले होने चाहिए थी। लेकिन इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप सुनेंगे कि ये इम्प्लीमेंट ड्राफ्ट पहले ही हुआ है, लेकिन हम उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जिधर जो हमारा टीम समझता है जिधर इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, उधर हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप सुनेंगे कि इसको हम ड्राफ्ट करके इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। बीइंग कोऑर्डिनेटर ऑफ यूथ अफेयर्स सीएम बलूचिस्तान, आपकी अपनी मेजरमेंट्स या मेजरमेंट्स क्या है? बलूचिस्तान यूथ किस तरह चीज़ों से महरूम है और जो लेक ऑफ फैसिलिटीज़ है उस हवाले से अगर कुछ पता है। देखिए जी, क्योंकि मैं बाहर से अपना हायर एजुकेशन बाहर से कर आ रहा हूँ और अभी भी मेरा मास्टर्स शुरू है, तो एज़ कम्पेयर टू फॉरेन यूथ एंड बलूचिस्तान यूथ, मैं समझता हूँ कि जो हमारा बलूचिस्तान का जो नौजवान है, मैं समझता हूँ कि उनको लैक ऑफ नीड्स तो सिर्फ यूथ को नहीं पूरे बलूचिस्तान को है, क्योंकि हमारा आम पॉपुलेशन अभी हम 2022 में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह 2023
قریب آ رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا جو بیسک انalienable رائٹس ہیں وہ ہمیں ابھی تک نہیں مل رہے, جیسے پانی کا رائٹ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, دوسرے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ صرف یوتھ کا پرابلم. وجوہات کیا ہو سکتی ہے جو رائٹس ہمیں نہیں مل رہی ہے, بلوچستان کی یوتھ کو نہیں مل رہی ہے؟ وجوہات جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنا شناخت نہیں ہے, ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں ابھی تک. تو ایز اے نیشن وی آر ویری کنفیوزڈ. تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں, ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں, تو پھر ہم کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق لے سکیں گے. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں, کدھر جا رہے, کس کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی وجوہات ہے. دوسرا وجوہات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹول بنتے ہیں, چاہے یوتھ ہو چاہے جو بھی ہو, ہم پولیٹیکل ٹول بنتے ہیں. اور سارے بلوچستان میں, خاص کر بلوچستان میں, ہمارا جو سیاست ہے وہ نفرت کا سیاست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ اس میں یہ ہے کہ ہم نفرت کی سیاست کرتے ہیں, کسی کو برا بلا کہتے ہیں, اور پازیٹیو کرٹیسزم کبھی بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہے, ہم مسئلے کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن پھر اگر ہم جا کے سوچیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے, اگر ہم حل کے اوپر آج سوچیں گے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا نہیں پڑیں گی. آپ ایک شہید فیملی سے بلونگ رکھتے ہیں. آپ کی فیملی نے پاکستان کے لیے, پاکستان کی یا محب الوطنی کے لیے بہت بڑے بڑے مثالیں دی ہوئی ہے. والد صاحب کی جو ایکٹیویٹیز تھی, چاہے وہ قبائلی سطح پر تھی یا سیاسی سطح پر تھی, اس کو آپ خود ہی رن کریں گے آگے بھی؟ بالکل بالکل. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب سمیت سینکڑوں ان کے ساتھیاں, ہمارے عزیز قریب, میرے دادا, میرے چاچا, سب نے اس پاک وطن کے لیے قربانی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ان کا ویژن تھا, اس کا جو ویژن کا چراغ تھا, صرف میں اکیلا نہیں, ان کے کئی چاہنے والے میرے ساتھ اکٹھے لے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ویژن تھا ان کے لہو کو ملا کر ابھی بہت مضبوط ہوا ہے. کیونکہ ان کا ویژن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک یونائٹڈ نیشن چاہتے تھے. مطلب کہ جو ہمارے بلوچستان میں یہ جو نفرت کی سیاست ہو رہی ہے, اس کو ہٹا کر ہم ایک قوم بنتے ہیں, اور اسی سب ہلالی پرچم کے نیچے ایک اچھا سا قوم بنتے ہیں جو کہ پیس, ٹھیک ہے, کانفلکٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے, نارمل ہے کانفلکٹ, لیکن جو وہ چیز اوائڈ کر رہے تھے وہ وائلنس اوائڈ کر رہے تھے, خون خرابہ اوائڈ کر رہے تھے. کانفلکٹ آئیڈیاز ہمارے ہوں گے, کانفلکٹ ہمارے بیہیویئرز ہوں گے, لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہ پرنسپل تھا, اور انشاءاللہ قبائلی اس پہ اور سیاسی ڈومین پہ ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں. ریسانی صاحب, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. یو آر ینگ بلڈ اینڈ یو آر ایجوکیٹڈ. بلوچستان میں, پاکستان میں جو سیاسی لوگ ہیں زیادہ تر وہ اولڈ ایجز ہے. وہ اگر میں کہوں اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ. آپ کے پاس آئیڈیاز ہے, آپ مجھے پتہ ہے جب آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ہماری, جب وہ ان کے آئیڈیاز پر کام نہیں ہوتا تو وہ اندر سے کچھ عجیب سی فیل کر رہے ہوتے ہیں. سیاست میں کس طرح سروائیو کر پائیں گے آپ بلوچستان میں, پاکستان میں؟ آپ ینگ ہے, جو باقی سیاستدان ہے وہ بالکل جو اولڈ ایجز کے لوگ ہیں, زیادہ عمر رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیے جی, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میرا تعلق, میرا پیدائش تو کوئٹہ کا ہے, لیکن میں باہر جا کے اپنا جو تعلیمی سلسلہ وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے گیا. اور واپس جب میں آیا, جیسے آپ کو پتہ ہے میرا اس سرزمین کے لیے میرا بھائی شہید ہوا, میرے والد شہید ہوئے, میرے عزیز شہید ہوئے. اگر میں چاہتا تو میں باہر ملک میں جا کے مطلب عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتا تھا, لیکن مجھے اپنے لوگوں کا احساس ہے, اسی لیے میں جدھر مجھے سب سے زیادہ تھریٹ ہے, اور آپ کی توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بلوچستان میں سب سے زیادہ تھریٹ ہے اس ٹائم, کہ مطلب ایز اے سن آف سوائل مجھے زیادہ تھریٹ ہے. تو پھر بھی میں اپنی جو عیش و آرام کی زندگی وہ چھوڑ کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. تو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ینگ بلڈ ہے, آپ کا فیوچر آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو سیاست کرتے آ رہے ہیں 50 سال سے 30 سال سے, وہ تو ان کا ٹائم ابھی ختم ہو گیا. ایک میں مثال دیتا ہوں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا. اگر آپ دیکھ لیں تو تھائی لینڈ کتنا بڑا ملک ہے, اس میں مونارک ہے, آپ کا جو بادشاہی نظام ہے, اس کو آپ کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس چیلنج کر رہا ہے. تو ہمارا ادھر تو صرف گورنمنٹ ہے نا, تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس رٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں اس بات پر آتا ہوں کہ آپ کو پازیٹیو کرٹیسائز کرنا چاہیے. اگر آپ پرابلم
نکال رہے ہیں تو اس کا سلوشن بھی آپ تھوڑا بیٹھ کے سوچ سمجھ کے نکالے جائے اس کو. بلوچستان میں اس وقت کوآرڈینیٹرز کی تعداد تقریباً 2 درجن تک پہنچ چکی ہے, 24 کوآرڈینیٹرز ہے. یہ سوال اس لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ نشست ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بھی آپ کی نشست ہوتی رہے گی. کیا یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں جو 24 کوآرڈینیٹرز ہے, یہ برائے نام ادھر بیٹھے ہوئے یا کام کرنے کے لیے ادھر بٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیں جی, جیسے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ پوزیشن از ناٹ امپورٹنٹ, ایکشن از امپورٹنٹ. تو مجھے پتہ نہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے, وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کی مہربانی ہے جنہوں نے اتنی کوآرڈینیٹرز نامنیٹ کیے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ کوآرڈینیٹرز, کیونکہ اگر آپ کوآرڈینیٹر کا لفظ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں, مطلب ایک برج بنے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جیسے کہ میں کر رہا ہوں یوتھ کے درمیان اور ہمارا جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے اس کے درمیان ایک برج کا فنکشن ادا کر رہا ہوں, تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے دوسرے میرے بھائی بہن ہیں وہ بھی کوآرڈینیٹرز ہیں, وہ بھی یہی جو فنکشن ہے وہ اچھی طریقے سے نبھائیں گے. آپ اگر اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیں یا مزید مستقبل میں اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ میں نے اپنا ابتدائی ایجوکیشن سٹی اسکول کوئٹہ سے حاصل کیا, پھر کیونکہ کچھ مسائل بنے, میرے بھائی کو شہید کیا گیا تھا, میرے مناسب نہیں تھا کہ میں ادھر پڑھوں, تو میں تھائی لینڈ میں نے اپنا ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کیا. میں نے بیچلرز انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں کی ہے اور ابھی ماسٹرز بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں کر رہا ہوں, اور ابھی میرا تھیسس کا ڈیفینس شروع ہوا ہے. میرا تھیسس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بلوچستان کے کانفلکٹ کے اوپر ہے, جدھر ہسٹوریکل ایونٹس بھی ہیں, پولیٹیکل ایونٹس بھی ہے, اور سوشل ایونٹس جو کہ سوشل پرابلمس جو کہ اسی ہسٹوریکل کانٹیکس کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل کانٹیکس کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں. جمال خان ریسانی صاحب, آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اینڈ دا لاسٹ کوشچن از آلسو کنسرن ٹو یوتھ. اگر بلوچستان میں جمال خان ریسانی کی طرح اور بھی دیگر جو ٹیلنٹڈ جوان ہے, جو ینگ بلڈ ہے, وہ سیاست میں آنے کی طرف ایکٹیو ہو, وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم بھی سیاست کی طرف آ جائے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو کس طرح فیسلٹیٹ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو امپاورمنٹ کرنا چاہیے, یوتھ امپاورمنٹ اور پروٹیکشن, یہ چیزیں بہت لازمی چیزیں ہیں, کیونکہ اگر صرف ہم امپاور کریں گے یوتھ کو تو پروٹیکٹ کون کرے گا, اگر ہم پروٹیکٹ کریں گے تو امپاور کون کرے گا. تو یہ چیزیں ہماری خود کی ہاتھ میں ہیں. جدھر آپ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ بلوچستان کا جو ریئل سینیریو ہے, ریئل گراؤنڈ فیکٹس ہے, وہ آپ بیان کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک جادو کی چھڑی ہے, کیونکہ آپ کو ہر بندہ جیسے یوتھ استعمال کرنا چاہتا ہے, ہر سیاستدان آپ کو چاہتا ہے کہ آپ ان کی طرف آئیں. جیسے فار ایگزامپل عمران خان صاحب, ان کے ساتھ سارے یوتھ ہیں, تو ان کا کتنا بڑا سوشل میڈیا پاور ہے, ان کا کتنا بڑا جو اسٹریٹ پاور ہے, تو یہ سارے آپ کے وہ ہے, آپ ان کی وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کی ضرورت ہے. تو اسی نمونے سے چلے, جتنا بندے کا قد ہوتا ہے اتنا ہی بندہ چلے تو بہتر ہے میرے خیال سے. لاسٹ میں اگر ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو بظاہراً جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں مینشن کیا, تو 2 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پہلا چیز یہ ہے کہ آپ پازیٹیو کرٹیسائز کریں. دوسرا چیز یہ ہے کہ کسی کے لیے استعمال نہ ہو اور کسی کے لیے ایک پولیٹیکل ٹول نہ بنے. اپنے حق کو جانیں اور اپنی پہچان کو جانیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا حق ہے, تاکہ آپ آگے جا کے اپنے حق کے لیے بھیک نہ مانگیں. جمال خان ریسانی صاحب, وقت دینے کا بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے جمال خان ریسانی صاحب. یقیناً اگر دیکھا جائے بلوچستان میں اس طرح نوجوانوں کی بہت شدید قلت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو وہ فیسلٹیز کی ہے, اگر کمی ہے تو وہ ایک بالکل سیدھے ٹریک کی ہے. ٹریک پر یوتھ کو لانے کے لیے یوتھ خود بھی رسپانسبل ہے, گورنمنٹ بھی رسپانسبل ہے, فیملیز بھی رسپانسبل ہے, اور ان کی جو کمپنیز ہیں وہ ساری رسپانسبل ہے. یوتھ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو خصوصی نشستیں ہوگی وہ جاری رہے گی. اس وقت دے دیجیے گا نقیب اللہ خالد کو اجازت اعلانی کے بعد.